और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज शिकारियात सीरीज़ में मैं एक बड़ी मुनफरिद कहानी लेकर आई हूँ। इसका उन्वान है जंगल का शहज़ादा। मैं एक दफ़ा इस कहानी को पढ़ चुकी हूँ और उम्मीद है आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इसके मुसन्निफ़ हैं अर्जुन सिंह। मारूफ शिकारी जिम कॉर्बेट के शागिर्द की ज़िंदगी के 14 बरस के तजर्बात। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि दुबली कहाँ से आई थी, लेकिन टाइगर हाउस में उसकी आमद का मंज़र आज तक मेरे जहन पर नक्श है। ये सन 1970 के अवाइल की बात है। मैं शुमाली भारत में अपने घर टाइगर हाउस में मुकीम था। एक सुबह मैं दरिया के किनारे बैठा था कि कुछ मज़दूर आते दिखाई दिए। उनके अकब में मिठियाले रंग की एक आफत रसीदा कोता कामत मखलूक नज़र आ रही थी, जो पहली नज़र में गीदड़ नज़र आती थी। सिर्फ उसकी ऊपर को उठी हुई लहराती दुम से ज़ाहिर होता था कि वो कुतिया है। मैं अपने ख़यालों में गुम था। मज़दूर करीब से गुज़र के आगे दरख्तों के झुंड में गुम होने लगे तो मैंने महसूस किया कि कुतिया अब उनके अकब में नहीं जा रही। मैंने मुतजस्सिस होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो चंद कदम के फासले पर वो बैठी थी। भारत में लाखों की तादाद में लावारिस कुत्ते पैदा होते हैं जो तकरीबन सभी आवारा हो जाते हैं। इस कुतिया की उम्र तकरीबन 6 माह थी और ये इस कदर लाग़र थी कि एक एक पसली गिनी जा सकती थी। इसके कूल्हे की हड्डियाँ अलगनियों का जोड़ा नज़र आती थीं। वो शायद ग़ज़ा की शदीद कमी का शिकार थी। चलते हुए वो हल्का सा लंगड़ाती थी, जिसकी वजह शायद किसी राहगीर की तरफ से कूल्हे पर लगाई जाने वाली ठोकर थी। उसके मुर्दा चेहरे पर जिंदा चीज़ सिर्फ उसकी आंखें थीं। मैंने उसे हुश्कारा तो वो प्यार से दुम हिलाने लगी। मैं जान गया कि वो क़याम करने आई है। उसके नहीफ़ो नज़ार बदन की मुनासबत से मैंने उसका नाम दुबली रख दिया। जानवरों से मोहब्बत मुझे अपनी माँ से विरसे में मिली थी। उन दिनों माँ का क़याम भी मेरे साथ टाइगर हाउस में था। चंद ही रोज़ पहले मेरा लब्राडर, एक ख़ास नस्ल का कुत्ता, मर गया था। मेरा और उसका साथ गुज़श्ता 12 बरस से था। मैं दरिया के किनारे से उठकर घर को रवाना हुआ तो दुबली मेरे पीछे पीछे घर के अंदर तक चली आई। माँ ने एक नौकर से कहा कि इस नई मेहमान को भगा दे, लेकिन दुबली ने कमाल बहादुरी से अपनी तरफ आने वाले तीरों को सहा और घर से ना निकली। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब की दिल पसंद बनती चली गई। मुनासिब ग़ज़ा और देखभाल से जल्द ही उसकी हालत बेहतर हो गई, लेकिन अचानक ही उसे ख़ारिश ने आ लिया। उसकी जिल्द से खून रिसने लगा। खुशकिस्मती से कुछ ही दिनों में वो तंदुरुस्त हो गई। मैं रोज़ाना उसे गंधक से मिले साबुन से नहलाता और गंधक की धूनी देता। 3 महीने बाद ख़ारिश ज़दा दुबली एक भरपूर तवाना कुतिया का रूप धार गई। सेहतयाबी के बाद वो मेरी प्रोफेशनल रफ़ीक बन गई। मैं जंगली हयात का एक फ्रीलांस मुहाफ़िज़ हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता 30 बरस बिल्ली की नस्ल के बड़े जानवरों ख़ुसूसन तेंदुए और चीते की बहबूद पर वक्फ़ किए हैं। मेरी परवरिश रियासत बलरामपुर में हुई, जहाँ मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे और महाराजा के मामलात की निगरानी करते थे। हिमालय के दामन में बचपन गुजारते हुए मुझे इस दौर के मशहूर व मारूफ शिकारी जिम कॉर्बेट की सोबत में रहने का मौका मुयस्सर आया, जिन्होंने मुझे जंगल के इसरार से आगाह किया और अपने शिकार के हैरान कुन किस्से सुनाए। यूँ बचपन से ही मैं शिकार के सहर में मुब्तला हो गया। उन दिनों में जानवरों पर बेदरेख गोली चला दिया करता था। मैंने पहला तेंदुआ 12 बरस की उम्र में और पहला चीता 14 बरस की उम्र में शिकार किया।
میرے والد کا نشانہ بھی بہت اچھا تھا، انہیں شکار کا بھی بے پناہ شوق تھا، لیکن بعد میں ایک واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اس شوق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ ایک روز وہ تیندوے کے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ مچان پر بیٹھے تیندوے کی آمد کے منتظر تھے کہ ایک کے بجائے 4 تیندوے نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے آپس میں چہلیں شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر میرے والد از حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے خوشی سے تالی بجائی مگر تیندوے ایک دوسرے میں مگن رہے۔ میرے والد اس منظر سے اس قدر مسحور ہوئے کہ ایسی زندہ مخلوق کو مارنے کا خیال زندگی بھر کے لیے دل سے نکال پھینکا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، شکار کی آرزو کی جگہ جنگلی جانوروں کو بچانے کی خواہش دل میں گھر کرتی گئی۔ انسانی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑے جنگل ختم ہو رہے ہیں اور جنگلی حیات کو خطرہ لاحق ہو چلا تھا۔ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو میں نے فوج کو خیر آباد کہہ دیا اور کسان بن گیا۔ سن 1959 میں جنگل کے بالکل کنارے پر ایک انتہائی خوبصورت اور پارک جیسی جگہ پر منتقل ہو گیا، جہاں میں نے ایک سادہ مگر آرام دہ مکان بنایا اور اسے ٹائیگر ہاؤس کا نام دیا۔ اس گھر کو کوئی بھی دیدہ زیب نہیں کہے گا۔ بجلی کی سپلائی میں بے قاعدگی رہتی ہے اور اکثر اوقات گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے۔ گرم پانی کے لیے مکان کے عقبی حصے میں انتظام کیا گیا ہے، جہاں پانی سے بھرے ڈرم کے نیچے خشک لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تاہم جو بھی یہاں آتا ہے اسے یہ جگہ بے حد پسند آتی ہے۔ مکان کے سامنے گھاس کی ایک پٹ ہے جسے جانور چر کر وقتاً فوقتاً چھوٹا کرتے رہتے ہیں۔ پھر چاول اور جو کے کھیت ہیں جہاں صبح سویرے مور اور دوسرے جنگلی پرندے چگتے رہتے ہیں۔ ان کھیتوں سے آگے جنگلی گھاس کی اونچی دیوار ہے جو تقریباً 10 فٹ اونچی ہے اور چھوٹے ہرنوں کی پسندیدہ پناہ گاہ ہے۔ گھر کے عقب میں دریائے نیورا کا تنگ دھارا بہتا ہے جس کے پرلے کنارے پر جنگل ہے۔ دبلی چند ہی روز میں ٹائیگر ہاؤس کے معمولات کی عادی ہو گئی۔ جب وہ اور میں صبح کی سیر کے لیے نکلتے تو چند ہی قدم چلنے کے بعد انسانی عملداری سے نکل کر جنگلی جانوروں کی جاگیر میں پہنچ جاتے۔ ایک چھوٹی سی کتیا کے لیے یہ دنیا خطروں سے بھری پڑی تھی۔ وہاں دیگر درندوں کے علاوہ تیندوے تھے جن کی خوراک میں کتوں کو اولویت حاصل ہے۔ میری عادت تھی کہ جب تک ہنگامی حالات نہ ہوتے، مثلاً کسی آدم خور چیتے کی علاقے میں آمد وغیرہ، تو میں جنگل کا رخ کرتے ہوئے کبھی اپنی بندوق ساتھ نہ رکھتا تھا۔ لیکن اگر میں صبح سیر کے دوران بندوق ہمراہ رکھتا تو بھی وہ دبلی کی حفاظت کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ تیندوے یا ٹائیگر کا حملہ بالعموم 1-2 تیز رفتار زکندوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی تاب کتے جیسا کمزور جانور نہیں لا سکتا۔ ایسے میں دبلی کی جبلتوں نے اسے ان خطرات سے محفوظ رکھا۔ اس نے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ نئے ماحول کو جانچ لیا۔ وہ جنگلی جانوروں کے قدموں کے نشانات سونگھ کر بتا دیتی کہ یہاں سے چیتا گزرا ہے، یا اس درخت کے تنے پر شیر وغیرہ نے پیشاب کیا ہے، یا یہ کھدی ہوئی زمین سوروں کی کارستانی ہے، اور یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی مینگنیاں ہرنوں کی ہیں۔ بہرحال وہ فوراً سمجھ جاتی کہ ہرن یا چیتل کا تعاقب کرنا خطرے سے خالی ہے یا نہیں۔ دراصل جنگلی جانوروں سے دبلی کے رابطے کی ابتدا میرے اپنے گھر ٹائیگر ہاؤس سے ہو گئی تھی۔ ان دنوں میرے پاس 2 مادہ ہاتھی تھے، ایک بھگوان پیاری اور دوسری ستارہ۔ تقریباً 10 فٹ اونچے اور 5 ٹن وزنی یہ ہاتھی دبلی کے لیے کسی دیو کی طرح تھے۔ تاہم دبلی کا ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا جیسے وہ برسوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں سے دبلی کی پہلی قریبی مڈ بھیڑ جسبیر نگر فارم میں ہوئی۔ جسبیر نگر وہ جگہ تھی جہاں میں اس علاقے میں آنے سے پہلے رہا کرتا تھا۔ یہ ٹائیگر ہاؤس کے جنوب میں تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔
دراصل ٹائیگر ہاؤس کے ارد گرد کا علاقہ اس قدر نشیبی تھا کہ مونسون کی بارشوں میں گرد و نواح کا سارا علاقہ پانی میں ڈوب جاتا۔ ایسے میں بارش کے اثرات بد سے بچنے کے لیے میں اپنے ہاتھیوں کے ہمراہ جسبیر نگر فارم منتقل ہو جاتا، جہاں سسٹر گپتارا اور الزبتھ ٹیلر نامی 2 بندر پال رکھے تھے۔ ان کے ناموں کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اول ذکر کو دیکھ کر مجھے اسپتال کی ایک نرس یاد آ جاتی تھی اور مؤخر ذکر کے خوبصورت چہرے کی پیشانی پر شکنیں الزبتھ ٹیلر کی یاد دلاتی تھی۔ پہلے تو مجھے خدشہ تھا کہ دبلی بندروں کے پیچھے بھاگے گی، اور اس نے ایسا کیا بھی، لیکن جلد ہی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ بندروں کے ساتھ دبلی کے اس قدر گھل مل جانے سے میرے اس یقین کو تقویت ملی کہ ایک نوع کے جانور دوسری نوع کے جانوروں سے دیرپا تعلقات قائم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان جانوروں سے بھی جن کے متعلق انسان خیال کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اور یہیں سے میں نے ایک خطرناک کام کرنے کا عزم کیا، جس کا آغاز اگرچہ ہچکچاہٹ سے ہوا، لیکن وہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ بن گیا۔ 2 بندروں کے ساتھ دبلی کا مانوس ہو جانا ایک بات تھی، جبکہ گھر میں ایک عدد چیتا لے آنا دوسری بات، جو کہ انتہائی جیداری کا کام تھا۔ تاہم جب مجھے 4 ماہ کے ایک چیتے کی پیشکش ہوئی تو میں انکار نہ کر سکا۔ چیتے کا یہ بچہ بہار میں لاوارث ملا تھا، اور جنگلی حیات سے دلچسپی رکھنے والی 2 ماں بیٹی اینی اور بلندا نے کلکتے میں اس کی پرورش کی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اسے پال پوس کر جنگل کی دنیا کے حوالے کر دوں، تاکہ چیتے کی نسل کی بقا کے لیے کی جانے والی کوششوں میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہو جائے۔ اینی اور اس کی والدہ بلندا ریل گاڑی کے ذریعے چیتے کے اس بچے کو لکھنؤ لائیں، جہاں میں جیپ لیے ان کا منتظر تھا۔ یہ 3 فٹ دراز تھا اور ایسا فسادی نظر آتا تھا کہ اب اینی اور بلندا کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اسے جیپ کے عقبی حصے میں زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ جسبیر نگر تک کے راستے میں میرا اضطراب دیدنی تھا۔ جیسے ہی میں فارم میں پہنچا تو گاڑی کی آواز سن کر دبلی اور دونوں بندر خوشی سے چھلانگیں لگاتے میرے استقبال کو آئے۔ اگلے چند لمحے بڑے صبر آزما تھے۔ ہم جیپ سے اترے۔ اینی نے زنجیر کھول کر عقبی حصے سے چیتے کے بچے کو بھی نیچے اتارا۔ دبلی آگے بڑھی، مجھے دیکھ کر بڑی بے دلی سے دم ہلائی اور چیتے کے بچے کو پشت پر کاٹنے کی کوشش کی۔ بندروں نے پہلے تو خطرناک شکلیں بنائیں، پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور اپنے سروں کو اوپر نیچے حرکت دینے لگے۔ چیتے کے بچے نے جو خود کو 3 دشمنوں کے نرخے میں پایا تو نروس ہو کر دانت کچکچانے لگا۔ وہ سارا دن دبلی چیتے کے بچے پر ہراتی رہی تو اینی بہت مایوس ہوئی۔ اس نے دل شکستہ انداز میں کہا، یہ تو بہت مشکل نظر آتا ہے، دبلی اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ لیکن اینی کے خدشات درست نہیں تھے۔ دوسرے دن ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ دبلی اور چیتے کا بچہ آپس میں مانوس ہو گئے اور اکٹھے ہی قریبی جھاڑیوں تک گھوم پھر آئے۔ اینی اور اس کی والدہ نے چیتے کے بچے کا نام چیتلا رکھ چھوڑا تھا، لیکن میں نے اسے پرنس کا نام دیا۔ میرے خیال میں چیتا بلی کی نسل کے جانوروں کا شہزادہ ہے۔ دبلی کے ساتھ پرنس کے تعلقات روز بروز مضبوط ہوتے چلے گئے، مگر بندروں کے ساتھ اس کی کبھی مفاہمت نہ ہو سکی۔ ان کی اضطراری حرکات پرنس کی جبلت کو ان پر حملہ کرنے کے لیے اکساتی۔ وہ مستقل ان کے تعاقب میں لگا رہتا، جس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ میں نے بندروں کو جسبیر نگر فارم پر چھوڑتے ہوئے دبلی اور پرنس کو ٹائیگر ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹائیگر ہاؤس تک ہمارا سفر تیز رفتاری سے طے ہوا اور راستے میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ دبلی میرے ساتھ اگلی نشست پر، جبکہ پرنس جیپ کے عقبی حصے میں تھا۔ وہ رات ہم تینوں نے ٹائیگر ہاؤس کے برآمدے میں گزاری،
دبلی میرے دائیں پہلو جبکہ پرنس بائیں پہلو میں سویا۔ تاہم جب صبح کو میں بیدار ہوا تو دبلی غائب تھی۔ یہ تو ناممکن تھا کہ میرے سوتے میں پرنس اسے ایک ہی لقمہ بنا کر ہڑپ کر گیا۔ میرا قیاس تھا کہ دبلی واپس جسبیر نگر فارم چلی گئی ہے۔ یہ قیاس درست نکلا۔ میں فوراً جیپ میں جسبیر نگر فارم پہنچا تو دبلی سسٹر گپتارا اور الزبتھ ٹیلر کے ساتھ پورچ میں چہلیں کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بخوشی واپس آئی اور اس کے بعد اس طرح کبھی غائب نہ ہوئی۔ دبلی اور پرنس کی عمروں میں مشکل سے 1 برس کا فرق تھا۔ چیتے کا بچہ 4 ماہ کا تھا جبکہ دبلی اب 15 ماہ کی تھی، اور دونوں ہی نشو و نما کے مرحلے میں تھے۔ دونوں ہی ناپختہ تھے، اس لیے ان کے لیے آپس میں دوستانہ روابط قائم کرنا آسان تر ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک اندھیری رات تھی، جانے کون سا پہر تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز غائب ہے۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ پرنس اور دبلی بالکل سیدھے بیٹھے تھے اور ان کی نگاہیں فرش پر گڑی تھیں، جہاں سیاہ اور پیلی دھاریوں والا ایک خوفناک سانپ میرے بستر کے قریب بیٹھا تھا۔ یہ بھارت کے زہریلے ترین سانپوں میں سے ایک تھا۔ میں نے آنن فانن ایک چھڑی اٹھائی اور سانپ کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ سانپ مر گیا تو دبلی اور پرنس پھر سے مطمئن ہو کر لیٹ گئے۔ اس رات کے بعد دبلی اور پرنس میں یگانگت بڑھتی گئی۔ وہ شکار کے لیے جنگل میں نکل جاتے اور اکثر کامیاب لوٹتے۔ دبلی ہرنیوں کا تعاقب کرتی اور جب وہ مخالف سمت میں بھاگتیں تو گھات میں بیٹھا ہوا پرنس کسی ایک کو دبوچ لیتا، لیکن جب پرنس اپنے شکار کو گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے جاتا تو دبلی تذبذب کا شکار ہو جاتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسے شکار کے مزے اڑاتے دیکھتی رہتی، لیکن ان کی ہر شکاری مہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار دونوں نے ایک کم عمر باراسنگا ڈھیر کیا تو بذام خود عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بتانے چلے آئے۔ جب میں ان کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچا تو باراسنگا فرار ہو چکا تھا۔ چیتا پالنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا، اس لیے جانوروں سے متعلق شدھ بدھ رکھنے والا جو بھی شخص مجھے کوئی مشورہ دیتا میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ مجھے چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بتایا کہ پرندوں کے پر وغیرہ جن کے ساتھ ذرا ذرا سا گوشت لگاؤ چیتے کی خوراک کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں 2.2 کی رائفل لے کر سویرے سویرے جنگل میں نکل جاتا اور طوطوں، فاختاؤں وغیرہ کا شکار کرتا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار طمانینت کا احساس ہوا کہ جیسے ہی میں فائر کرتا، دبلی اور پرنس گرتے پرندے کو اٹھانے کے لیے دوڑ لگا دیتے۔ پھر اس کام میں انہیں انتہائی مہارت حاصل ہو گئی۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ پرنس دنیا کا واحد چیتا تھا اور ہے جو رائفل کے فائر کا تربیت یافتہ ہے۔ میں کئی ہفتوں تک پرندوں کا شکار کرتا رہا جو بے سود ٹھہرا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ پرنس شکار کی ہوئی فاختہ کے پر انتہائی احتیاط سے اکھاڑ اکھاڑ کر ایک طرف پھینک رہا تھا اور گوشت کھاتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا ناگزیر خوراک سے متعلق چڑیا گھر والوں کا اندازہ غلط تھا۔ دبلی اور پرنس نے پرندوں کے شکار کو بہت سنجیدگی سے لیا، جس کا صحیح اندازہ مجھے ایک روز ہوا۔ میرا نشانہ بار بار خطا ہو رہا تھا اور کوئی فاختہ شکار ہو کر گر نہیں رہی تھی، جبکہ دبلی اور پرنس اسی لمحے کے منتظر تھے۔ جب میرا 9واں فائر بھی ضائع گیا تو دبلی اور پرنس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب 10واں نشانہ خطا ہوا تو پرنس سے نہ رہا گیا، اس نے مجھ پر جست لگائی اور میں رائفل سمیت زمین پر آ رہا۔ مجھے پرنس کے اس احتجاج پر بہت ہنسی آئی۔ وہ جیسے کہہ رہا تھا، یہ کیا مذاق ہے۔ جیسے جیسے پرنس بڑا ہوتا گیا اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب اس نے شبینہ آزادی کی خواہش ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔
چیتے کی جس نسل سے پرنس کا تعلق تھا وہ راتوں کی راہی ہے۔ راتیں ان کی کمزوری اور ان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ پرنس اب رات درخت پر یا ٹائیگر ہاؤس کی چھت پر گزارتا، جبکہ دبلی حسب معمول میرے ساتھ سوتی۔ جب پرنس 10 ماہ کا ہوا تو میں نے اسے گھنے جنگل میں لے جانا شروع کر دیا تاکہ وہ خود کو جنگل کی دنیا کا ایک حصہ سمجھنے لگے۔ میں نے ٹائیگر ہاؤس سے 1 میل کے فاصلے پر اس کے لیے درخت پر ایک مچان بنائی اور اسے پرنس ہاؤس کا نام دیا۔ اب ہماری زندگیوں کے ڈھب میں تبدیلی آ گئی۔ پرنس بیشتر راتیں پرنس ہاؤس میں گزارتا، میں اور دبلی روزانہ صبح شام مچان پر چلے جاتے اور اکثر اوقات پرنس ٹائیگر ہاؤس میں چلا آتا۔ جب دبلی اور میں معمول کے مطابق مچان پر پہنچتے تو پرنس نیچے اتر آتا۔ دبلی اور وہ پیار سے ناکیں رگڑتے اور زمین پر لوٹیں لگاتے۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی ہمارا یہ معمول برقرار رہتا کیونکہ یہ اس کی تربیت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ لیکن جیسے ہی دبلی اور میں مچان پر پہنچتے تو اسے جنگل کے ماحول میں محدود رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا۔ اس کا دل واپس ٹائیگر ہاؤس آنے کے لیے مچل اٹھتا۔ ایسا لگتا جیسے وہ اس سبز دنیا سے خوفزدہ ہو، لیکن اگر اسے آزاد زندگی گزارنا تھی تو یہ لازم تھا کہ وہ جنگل سے پوری طرح مانوس ہو جائے۔ ایک روز میں ایک شیرنی کی تصویر اتارنے جنگل میں گیا۔ یہ شیرنی شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال سے نکل بھاگی تھی اور مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ دریائے نیورا کے پانیوں میں گرمی اتار رہی ہوگی۔ دن سخت گرم تھا اور میں اپنی سوچوں میں اس قدر غلطاں کہ پرنس ہاؤس پر اچٹتی سی نگاہ بھی نہ ڈال سکا اور آگے بڑھ گیا۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو شیرنی واقعی وہاں موجود تھی۔ یہاں دریا خم کھاتا تھا۔ شیرنی نے ضرور میرے آنے کی آہٹ سن لی تھی کیونکہ جب میں نے دوسری نظر ڈالی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی۔ شیرنی کی تصویریں اتارنے کا موقع ضائع چلا گیا۔ اچانک ہی میں نے اپنے عقب میں ایک آواز سنی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ پرنس تھا جو میرے تعاقب میں چلا آیا تھا۔ پھر میں نے ایک معجزہ رونما ہوتے دیکھا۔ یہ تو خالص جادو ہی تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پرنس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پانی سے کھیلنے لگا۔ میں آج تک سنتا اور پڑھتا آیا تھا کہ چیتے پانی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پرنس چیتے کی اس نسل میں سے تھا جو پانی سے خوف نہیں کھاتی۔ اگلے روز میں اپنے معمول سے ہٹ کر دبلی اور پرنس کو دریا پر لے گیا۔ دونوں پہلے تو ریت پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے، پھر دریا میں چھلانگیں مار کر لہروں سے کھیلنے لگے۔ کبھی وہ پانی کے بہاؤ میں تیر کر آنے والی لکڑی کے تنوں پر سوار ہو جاتے اور کبھی خوشی سے بے قابو ہو کر پانی کے چھینٹے اڑاتے۔ پرنس کا ایک محبوب مشغلہ تھا کہ وہ دریا کے کنارے کھڑے کسی نازک سے درخت پر چڑھ جاتا۔ درخت اس کے بوجھ سے جھکتا چلا جاتا حتیٰ کہ پرنس پانی میں جا گرتا۔ وہ اس کھیل سے کبھی نہیں اکتاتا تھا۔ اس کا دوسرا پسندیدہ کھیل دبلی سے شرارت بازی اور آنکھ مچولی۔ پرنس اب 5 فٹ طویل ہو گیا تھا اور اس کا وزن 65 پاؤنڈ سے اوپر تھا۔ وہ اپنی جارحیت سے دبلی کو مار سکتا تھا یا کم از کم اسے معذور بنا سکتا تھا، لیکن ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی نوبت کبھی نہ آئی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دونوں جانوروں کے درمیان قائم تعلقات کی نوعیت زیادہ بہتر طریقے سے مجھے سمجھ میں آئی۔ مونسون کا موسم آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں۔ میں نے پرنس کے لیے ٹائیگر ہاؤس کے عقب میں زمین سے بلندی پر ایک اور مچان بنائی اور خود دبلی کو لے کر جسبیر نگر چلا گیا۔
ہر دوسرے روز میں پرنس کو دیکھنے آتا۔ اس کے لیے مجھے سیلابی پانی سے بچنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ یہ سفر اس قدر تھکا دینے والا ہوتا کہ میں کبھی دبلی کو ساتھ لے کر نہ گیا۔ ویسے بھی وہ اپنے دوسرے جھول میں تھی۔ مونسون کی بارشیں ختم ہونے کو تھیں جب دبلی نے جھول نکالا۔ میں ایک پلہ لے کر ٹائیگر ہاؤس چلا آیا۔ یہ انتہائی خوبصورت پلہ تھا اور بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ چونکہ پرنس اس نئے مہمان سے واقف نہیں تھا، اس لیے میں اسے فان پر چھوڑ کر خود کشتی میں بیٹھا اور دریا پار پرنس سے ملنے اس کی مچان پر گیا۔ پرنس نے بڑے والہانہ انداز سے میرا استقبال کیا اور واپسی پر زبردستی کشتی میں گھس آیا۔ جب کشتی دوسرے کنارے لگی تو پرنس نے ٹائیگر ہاؤس کے برآمدے میں دبلی کے پلے کو دیکھ لیا اور اس کے تعاقب میں بھاگا۔ اگرچہ پلہ بالکل دبلی جیسا تھا، لیکن اگر وہ چھپ نہ جاتا تو پرنس نے تو اسے مار ہی دیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ بات اچھی طرح سے مجھے سمجھ میں آ گئی کہ پرنس انفرادی حیثیت سے دبلی کو پہچانتا اور جانتا تھا، نہ کہ اپنی نسل کے رکن کے طور پر۔ کوئی دوسرا کتا پرنس کے لیے محض ایک کتا ہی تھا، جسے پکڑنا ضروری تھا اور ممکن ہو تو کھانا بھی۔ تاہم جب مونسون کے خاتمے پر میں دبلی کو ٹائیگر ہاؤس لے کر آیا تو مجھے خدشہ تھا کہ پرنس اسے پہچان بھی پائے گا یا نہیں۔ ہمارے استقبال کو پرنس برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ بہت جسیم اور بے حد شاندار لگ رہا تھا، جبکہ دبلی بہت کمزور اور چھوٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے خدشات اس وقت دم توڑ گئے جب میں پرنس اور دبلی ایسے گھل مل گئے جیسے کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ اب پرنس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ جو سیاح میری کتابیں پڑھتے، ٹائیگر ہاؤس کے بارے میں سنتے یا دودھوا نیشنل پارک کی سیر کو آتے، وہ پرنس کو دیکھنے بھی چلے آتے۔ پرنس کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس جمع خفیر سے پرنس کو بچانے کے لیے میں نے گہرے جنگل میں اس کے لیے ایک مچان تیار کی۔ نئی مچان کے گرد و نواح کا علاقہ ہرن، چیتل، باراسنگا اور جنگلی سوروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کا نمایاں وصف اس کی تنہائی اور علیحدگی تھا۔ یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ لکڑی کا وہ کمزور سا پل تھا جو میں نے دریا پر بنایا تھا۔ یہاں پر دریا کا پاڑ تنگ تھا اور کناروں پر گھنے درخت اور جھاڑیوں کی کثرت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی اجنبی اس پل کو دریافت نہ کر پائے گا، اور اگر کر بھی لیا تو وہ دریا میں جا گرے گا۔ پل زیادہ بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ نئی مچان کے ماحول سے پرنس کو مانوس کرنے کے لیے میں چیتل کا ایک بچہ وہاں چھوڑ آیا تھا۔ اسے کتوں نے شکار کیا تھا۔ اگلے روز پرنس نے اسے ختم کر لیا۔ چند ہفتے بعد ایک صبح کا ذکر ہے کہ میں اور دبلی مچان پر پہنچے تو پرنس اپنے شکار کی نگرانی کر رہا تھا۔ بالغ اور بھرپور جانور کو شکار کرنے کا یہ پرنس کا پہلا موقع تھا۔ یہ خاصا بڑا چیتل تھا۔ میں نے پرنس کے لیے اس کی انتڑیاں اور اوجھڑی وغیرہ نکال کر اسے صاف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دبلی اسے کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ دبلی کی طرف سے ایسی چالاکی کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ کیونکہ شکار پرنس نے مارا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا، میں نے فوراً دبلی کو باندھ دیا اور پرنس اپنا شکار گھسیٹ کر مچان کے قریب لے گیا۔ اس دن دبلی کی طرف سے قوت ارادی جبکہ پرنس کی طرف سے برداشت کا ناقابل یقین مظاہرہ ہوا، کیونکہ کسی اور کی طرف سے اس قسم کی مداخلت پرنس ہرگز برداشت نہ کرتا۔ چند روز بعد جب پرنس نے 12 ماہ کا ہرن شکار کیا تو یوں لگا جیسے دبلی کے ساتھ اپنا تنازع اسے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ وہ ہرن کو سیدھا اپنی مچان پر لے گیا۔ بلا شبہ دبلی نے پرنس کو کچھ ایسے داؤ پیچ سکھا دیے تھے جنہیں از خود سیکھنے کے لیے پرنس کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ دبلی کا ایک اور خاص کردار والدہ سے متعلق تھا۔
میری والدہ گھر میں واحد فرد تھیں جنہیں پرنس کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ بوڑھی اور کمزور تھیں۔ جب پرنس دوستانہ انداز میں بھی ان کے قریب جاتا تو وہ فطری طور پر نروس ہو جاتی۔ دن کے وقت والدہ کو اس الجھن سے نجات دلانے کے لیے میں نے کانٹے دار تار سے ایک دائرہ نما احاطہ سا بنا دیا جس کی چھت پر گھاس پھوس ڈال دیا گیا۔ والدہ دن کے اوقات میں یہاں بیٹھ کر سویٹر بنتی، معمے حل کرتی اور ایک خاص قسم کا گولیوں سے تختے پر کھیلا جانے والا کھیل کھیلتی رہتی، جبکہ پرنس باہر آزادانہ گھومتا رہتا۔ ایسے میں دبلی والدہ کی تنہائی کی ساتھی کا فریضہ سر انجام دیتی اور جب کبھی پرنس والدہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ باڈی گارڈ بن کر پرنس کو والدہ سے دور رکھتی۔ اگرچہ دبلی کی ٹائیگر ہاؤس میں آمد پر والدہ نے اس سے نجات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے دبلی کی وفاداریوں کا اعتراف کر لیا۔ ایک دن والدہ نے مجھ سے کہا کہ ارجن سنگھ، تمہیں چاہیے کہ دبلی جیسی نادر کتیا پر ایک کتاب لکھو۔ پرنس 22 ماہ کا ہوا تو ایک روز صحافیوں کی ایک ٹیم فوٹوگرافر کے ہمراہ آئی۔ وہ پرنس پر مضمون لکھنے کے لیے مواد جمع کرنے آئے تھے۔ پرنس کو انہوں نے ناقابل یقین چیتا قرار دیا تھا۔ میں نے انہیں یہ اصطلاح دبلی کے لیے استعمال کرنے کو کہا تو انہوں نے میری بات کا خاطر خواہ نوٹس نہ لیا۔ بعد میں دبلی اور پرنس کی آنکھ مچولی دیکھ کر وہ سب دنگ رہ گئے۔ اب پرنس ایک بھرپور چیتے کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ 7 فٹ لمبا ہو چکا تھا اور اس کا وزن دبلی سے 5 گنا زیادہ تھا۔ تاہم وہ دبلی کا بہت خیال رکھتا تھا کہ کہیں کھیل ہی کھیل میں اس کا پنجہ لگ کر وہ زخمی نہ ہو جائے۔ صحافی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اپنی شرارتوں کے دوران پرنس دبلی کو نیچے گرا کر خود اس کے اوپر بیٹھ گیا اور دوسری جانب دیکھنے لگا جیسے دبلی کا گلا دبانے کی خواہش سے اعتراض کر رہا ہو۔ 6 ہفتوں بعد آخرکار وہ واقعہ رونما ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا اور توقع بھی۔ پرنس آزاد ہو گیا۔ وہ 2 بار دریا کے شمالی کنارے پر آیا۔ پہلی بار وہ ایک گرے ہوئے درخت پر نصف گھنٹہ بیٹھا ٹائیگر ہاؤس کو گھورتا رہا جیسے اسے اپنی یادوں میں محفوظ کر رہا ہو۔ شام کے وقت وہ لوٹ آیا۔ پھر گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہوتے وقت اس نے 2 بار مخصوص آوازیں نکالیں۔ گزشتہ 18 ماہ کا ہمارا ساتھی اب جنگل کا ہو گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔